बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद साजिद। नाज़रीन, 1776 के अंदर अमेरिका बरतानिया से आज़ाद होता है। 1776 से लेके 2024 तक जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूट है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 26 मरतबा की जा चुकी है, यानी तरमीम की जा चुकी है। और पाकिस्तान जो 1947 के अंदर आज़ाद हो रहा है और सकूत ढाका का वाक़या 71 के अंदर टूट रहा, 1973 के अंदर पाकिस्तान का आइन बनता है। 1973 से लेके आज 2024 पाकिस्तान के आइन में 27 मरतबा 27 मरतबा अमेंडमेंट हो चुकी है। और पाकिस्तान का वज़ीर आज़म खड़ा होके कहता है जी पूरी कौम को अब तो शहद की नहरें चलने लगेंगी और दूध की नहरें चलेंगी। हम इसकी थोड़ी सी गहराई को समझने की कोशिश करेंगे नाज़रीन। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जी मुबारकबाद देता है। इस आईनी तरमीम के लिए 64 वोट चाहिए थे सेनेट के अंदर, 2/3 अक्सरियत के लिए, और 225 यानी 224 वोट जो चाहिए थे इनको कौमी असम्बली से 2/3 अक्सरियत के लिए इस तरमीम को सर अंजाम देने के लिए। एक वोट जी बढ़ गया, 64 की बजाय वहाँ सेनेट में इनको 65 वोट्स मिले और 224 की बजाय इनको 225 वोट मिले। एक वोट जो है वो हुकूमत ने ज़्यादा लिया। मौलाना साहब का बड़ा क्रूशियल किरदार रहा है इसके दौरान। मौलाना साहब ने कोशिश की है कि विकेट के दोनों तरफ खेलें। कभी वो पेंडुलम की तरह मूव करते रहे, कभी वो नून लीग के साथ, कभी वो पीपी के साथ, कभी वो पीटीआई के साथ मिलते हुए नजर आए। और आखिरकार इसमें 66 पहले शिक्के थी। मौलाना साहब और फिर मुज़ाकरात हुए पीपी के साथ, ये 66 से बाद में होते होते 22 शिक्के आ बची है। अब इसको हम समझने की ये कोशिश करेंगे कि ये जो एक पॉलिटिकल नैरेटिव बनाया जा रहा है कि जी आइन का बहुत बड़ा कत्ल हो गया है, इंसाफ का कत्ल हो गया है और इसके बाद आम लोगों के लिए इंसाफ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो हम इस नैरेटिव को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हकीकत में ऐसा है या सिर्फ और सिर्फ ये एक पॉलिटिकल नैरेटिव है। इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, पीटीआई के कुछ लोग थे जो पीटीआई के पार्टी क्रॉस हुए, यानी उन्होंने अपनी पार्टी चेंज की। और कौन से लोग शामिल थे? औरंगज़ेब साहब, ज़हूर कुरैशी जो कि शाह महमूद कुरैशी साहब के भांजे हैं। जी, शाह महमूद कुरैशी साहब के भांजे हैं जी ज़हूर कुरैशी साहब, और उन्होंने भी पार्टी कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए आईनी तरमीम के हक में वोट दिया। पीटीआई ने तो बाइकआउट कर दिया था। अब मामू जेल में है, भांजा वोट दे रहा है। ये आप लोगों के लिए, ये हमारे जैसे लोगों के लिए एक सबक है कि हर दूसरे तीसरे दिन ये लोग पैर खड़े हो जाते हैं जी बाहर निकलो हमारे लिए। इनके अपने रिलेटिव्स, इनके अपने जो भांजे भतीजी हैं वो तो हुकूमत के साथ जाके मिल बैठे। आप लोग दूसरों के बच्चों को कत्ल करवाने के लिए हर रोज इस्लामाबाद में बुला के चले जाते हैं। तो मैं खुल के ये बात करूँगा कि अगर आप लोग अपनी जंग लड़ें या इनकी जंग लड़ें, ये आपके ऊपर है। आपके लिए यही बेहतर है कि आप इस चीज़ से दूर रहें, क्योंकि इन्होंने आपके बच्चों को मरवा देना है। काफ़ी सारे धरने हुए, लोग शहीद हो गए, मारे गए, पुलिस वाले भी कत्ल हो गए। इनका क्या हुआ? ये फिर जाके एक साथ बैठ गए। तो ये आप और हमारे लिए सोचने वाली बात है। चौधरी इलियास साहब जो कि काफ लीग के थे, फिर पीटीआई के बेंचेस पे बैठे, फिर दोबारा काफ लीग के बेंचेस पे बैठे। और चौधरी उस्मान साहब के बाद मुबारक ज़ेब जी, जब इनसे कहा गया इन्होंने कहा मैं तो आज़ाद इलेक्ट होके आया था। पहले इन्होंने पीटीआई का पट्टा भी पहना और उसके बाद इमरान खान के साथ पिक्चर वगैरह ली और फिर उसके बाद वोट लिए। वोट लेने के बाद ये नैरेटिव भी आपके सामने। अब इन लोगों ने ये किया है पाकिस्तान के आइन के साथ और अपनी पार्टी की वफादारी के लिए। ये सारा कुछ ये बैकवर्ड सीन है कि आईनी तरमीम के लिए गिनती को कैसे पूरा किया गया। अच्छा जी, एक बात यह भी थी कि अगर मौलाना साहब मुझे मान नहीं रहे थे, एक पैगाम भेजा गया कि अगर आप लोग इसकी हिमायत में नहीं आते तो हम इसकी हिमायत में वोट हासिल कर लेंगे। और वो वोट कहाँ से आने थे? यही पीटीआई के लोग इन्होंने उठा के जाने थे।
ANP کے لوگ، عوامی نیشنل پارٹی، وہاں سے بھی لوگ آئے اور انہوں نے ان کے 2 سینیٹرز تھے. ان کے 2 سینیٹرز میں جی ایک قاسم صاحب ہیں اور نسیمہ احسان صاحب. یہ 2 سینیٹرز ہیں جنہوں نے اس کی حمایت میں ووٹ ڈالے. اب ان کے اوپر بہت زیادہ پریشر تھا. اعزاز سید کے مطابق جب یہ نسیمہ احسان صاحبہ یہ جب سینٹ کے بیک ڈور سے وہ اندر آئیں تو انہوں نے ایک سوال کیا کہ کیا آپ کے ہسبینڈ کو اٹھا لیا گیا ہے؟ تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا اور ان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے تھے. تو یہ ممکن ہے ایک اپنے تحفظ کے لیے، کیونکہ ان کا ایک ہسبینڈ بزنس مین ہے، ان کو کہا گیا تھا کہ آپ کے لیے بہت زیادہ مسائل پیدا ہوں گے. پھر انہوں نے جا کے اکراس دی پارٹی جا کے ووٹ درج کیا، ووٹ دیا. آئینی ترمیم جی ہو گئی ہے، لیکن اب آئینی ترمیم ہونے کے بعد یہ جو ایک پولیٹیکل نیریٹو بنایا جا رہا ہے کہ جی انصاف کا قتل ہو گیا ہے. اب اچھا اس میں چند باتیں ایسی ہیں. اچھا اس کا عام آدمی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. عام آدمی کے لیے کل بھی یہی آپ کے کورٹس، سیشن کورٹ سے لے کے ہائی کورٹ تک، جہاں 23 سال جو ہے وہ ان کے کیسز لگتے رہتے ہیں، آج تک کسی عام آدمی کو انصاف نہیں ملا. یہ ایلیٹ کلاس کے لوگ ہیں. 12 بجے ان کے لیے عدالتیں بھی کھل جاتی ہیں، 12 بجے ان کے لیے ترمیمیں بھی کی جاتی ہیں. یہ ان کے اپنے تحفظ کے لیے ہیں. میرے جیسے آدمی کے لیے، آپ جیسے آدمی کے لیے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. دور تک اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ انہوں نے ایک عینی بینچ تشکیل دیا ہے. عینی بینچ کیوں تشکیل دیا ہے؟ اب جن لوگوں نے سب سے زیادہ اس کی مخالفت کی، سب سے پہلے فائدہ اس نے اٹھایا ہے. وہ کیسے؟ اب دیکھیں، PTI نے اس کی مخالفت کی ہے، ووٹنگ میں حصہ بھی نہیں لیا. جب یہ ترمیم ہو گئی، اب جو انٹرا پارٹی الیکشن یہ جو ہو رہا تھا، PTI کا کیس چل رہا ہے عدالت کے اندر، انہوں نے کیا کیا ہے، ان کے جو وکیل ہیں سلمان اکرم صاحب، انہوں نے جا کے فوراً پٹیشن دائر کر دی کہ جی سپریم کورٹ ہمارا کیس سماعت ہی نہیں کر سکتا، کیونکہ آئینی ترمیم کے مطابق اب ہمارا کیس جو ہے وہ آئینی بینچ کے پاس جائے گا. بالکل بھی ٹھیک ہے، آئینی ترمیم بھی ایسی ہی ہوئی ہے. آئینی ترمیم کے مطابق اب ان کا کیس جو ہے وہ آئینی بینچ سنے گا. تو سب سے پہلا فائدہ جس نے اٹھایا ہے وہ PTI ہی ہے. یہی لوگ تھے، انہوں نے بائیکاٹ کیا. چلے بائیکاٹ کیوں کر رہے ہیں جی؟ ہمیں اعتراض تو نہیں ہے. انہوں نے مولانا صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کے یہ بات کی کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اس میں جو بھی آئے، جس طرح ترمیم کی گئی، جو نکات شامل کیے گئے، ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ہم ووٹنگ نہیں کر رہے. کیوں بھی ووٹنگ کیوں نہیں کر رہے؟ ووٹنگ تو اس صورت میں نہیں ہونی چاہیے تھی جب ان کو اعتراض ہوتا. اعتراض تو تھا ہی نہیں، تو پھر ووٹنگ کیوں نہیں کی گئی؟ تو یہاں سے ایک کلو ملتا ہے کہ PTI کی جو پارٹی ہے یا PTI کی جو قائدین ہیں وہ ڈبل گیم کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ عوام کے اندر جو ایک انہوں نے پارا انسلٹ کیا ہوا ہے، کم از کم اسی کو وہ لے کے چلیں. برین واش جو ایک عام پبلک کا کیا ہوا ہے انہوں نے، تو وہ اس کو لے کے چلیں اور اس کا جہاں تک ہو سکے وہ فائدہ اٹھائیں. یہی لوگ تھے، روز بیٹھ کے کہتے تھے کہ قاضی فیضی سے ایکسٹینشن. انہی کے جو اسپوک پرسن بنے ہوئے ہیں بہت سارے لوگ، جن میں عمران ریاض خان شامل ہیں اور صدیق جان شامل ہیں. ایسے صحافی بیٹھ کے انہوں نے کیا کیا؟ روز بیٹھ کے جی قاضی فیض عیسیٰ جو ہے وہ ایکسٹینشن لے رہا ہے، قاضی فیض عیسیٰ ایکسٹینشن لے رہا ہے. ایکسٹینشن کے لیے کیا جائے؟ ایکسٹینشن کسی کی بھی نہیں ہوئی، کسی کی بھی ایکسٹینشن نہیں ہوئی. اچھا پھر ایک نیریٹو بلڈ کیا گیا کہ جی ٹرانسفر، اب یہ وزیر اعلیٰ جو ہوگا وہ ججز کے ٹرانسفر کر سکے گا، اور جو وزیر اعظم ہوگا وہ سپریم کورٹ کے ججز کے ٹرانسفر کرے گا اور بیوروکریٹس کے ٹرانسفر کرے گا. تو اس آئینی ترمیم میں ایسا بھی کچھ نہیں ہے. ٹرانسفر کا تو کہیں دور تک تعلق ہی نہیں ہے. اچھا مدت ملازمت میں اضافہ، مدت ملازمت میں بھی اضافہ نہیں ہوا. اب جو ہمارے چیف جسٹس بنے ہیں یحییٰ افریدی صاحب، اب یہ 3 سال کے لیے بنے. پہلے ایک نیریٹو بلڈ کیا گیا کہ قاضی فیض عیسیٰ کو لا کے آئینی عدالت میں رکھا جائے گا، آئینی عدالت پھر وہاں سے ان کو ترمیم دی جائے گی. لیکن انہوں نے واضح طور پہ یہ بات واضح کر دی کہ آئینی ترمیم ہوئی ہے، آئینی عدالت نہیں بنی، آئینی بینچ بنا. اچھا مولانا صاحب قائل نہیں ہو رہے تھے جی آئینی کورٹ
کانسٹیٹیوشنل کورٹ نہیں بننا چاہیے، کانسٹیٹیوشنل بینچ بننا چاہیے۔ اس کے پیچھے کیا کہانی ہے اس کے بارے میں بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ جو چیز وہ حکومت حاصل کرنا چاہتی تھی وہ تو انہوں نے حاصل کر دی ہے، وہ آلریڈی اس کو گین کر چکی ہے۔ تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ مولانا صاحب اس کے پیچھے اس کی کیا واردات تھی یا مولانا کیا چاہتے تھے۔ آگے جی چلتے ہیں، آئینی ترمیم تو پاس ہو گئی ہے، اب چیف جسٹس کا نام بھی فائنل کر دیا گیا ہے۔ آئینی ترمیم کے اندر جی 12 لوگ ہوں گے، کمیٹی بنائی جائے گی، 12 لوگ ہوں گے، 8 لوگ جو ہوں گے قومی اسمبلی سے ہوں گے اور 4 لوگ جو ہوں گے وہ آپ کے سینٹ سے ہوں گے۔ 4 لوگ جی آپ کی سینٹ سے ہوں گے، ان کا انتخاب ہوگا۔ 4 لوگ یہ بیٹھ کے ایک چیف جسٹس کا نام فائنلائز کریں گے۔ پھر جی ایک سو موٹو ختم کر دیا گیا ہے، اس آئینی ترمیم کے تحت 100 موٹو ختم کر دیا گیا ہے۔ 100 موٹو کیوں ختم کیا گیا؟ اس کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ بہت اچھا ہوا یہ 100 موٹو ختم کر دیا گیا، کیونکہ اس سے پہلے آپ یہی 100 موٹو لے کے افتخار چودھری نے ملک کا بیڑا غرق کیا، اور یہی 100 موٹو لے کے انہوں نے جو ہمارا چیف جسٹس ثاقب نثار 100 موٹو لے کے ڈیم کے لیے پیسے اکٹھے کیے، لوگوں کی جیب سے جبرن پیسے نکالے اس بندے نے، اور پھر جب انکوائری ہوئی، بات سامنے آئی تو پتہ چلا کہ اس بندے نے ایڈورٹائزمنٹ کے اوپر جتنا پیسہ خرچ کیا وہ تو جو پیسے فنڈ اکٹھے ہوئے اس سے کہیں زیادہ ہے۔ تو وہ فنڈ اکٹھے کرنے کا کیا فائدہ بھائی؟ جی کہتا ہے جی یہ لوگوں کو شعور دینے کے لیے تھا۔ ابھی میرے نلکے کے اندر کون سا پیٹرول آ جانا تھا؟ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ کے نل کے اندر پانی آ جاتا تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے، یہ بھی ان کے اپنے مفاد کے لیے تھا۔ اچھا جی، آئین میں جو ترمیم کی گئی ہے، انصاف کا قتل ہو گیا ہے، اب انصاف نہیں ملے گا۔ پہلے انصاف کون سا ملا ہے؟ پہلے انصاف کون سا ملا ہے؟ انہی عدالتوں نے، اب وہی عدالت کا چیف جسٹس بیٹھ کے خود اعتراف کرتا ہے، جس نے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی، کہتے جی ہمارے اوپر پہلے پریشر تھا، پریشر میں ہم سے یہ ڈیسیژن لیا گیا تھا۔ پھر آگے آپ چلتے جائیں، منصور علی شاہ کو کیوں روکا گیا؟ یہ ایک سیاسی جنگ تھی، یہ نہیں ہے کہ منصور علی شاہ کو ایک بیٹھ کے انصاف کرنے والا تھا۔ یحییٰ افریدی کے صاحب کے کچھ ایسے کیسز آئے ہیں، منصور علی شاہ کون سا بیٹھ کے انصاف کرنے والا تھا؟ یہ تو پارٹیوں کی جنگ تھی، ایک پارٹی ایک چیف جسٹس کو چاہتی تھی، دوسرے کو چاہتی تھی۔ یہ کب تھا کہ یہ بندہ میرٹ کے اوپر فیصلہ کرے گا، اور اسی میرٹ کے اوپر قاضی فیض عیسیٰ کے خلاف ریفرنس دائر کیا گیا، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اب ان کو کیا ڈر تھا؟ اب پی ٹی آئی نے جو بھگتا ہے اس کے لیے کیا تھا کہ قاضی فیض عیسیٰ نے جب ان کے خلاف ریفرنس دائر کیا گیا، قاضی فیض عیسیٰ جب آئے تو انہوں نے ان کے خلاف کام کیا۔ اور اسی طرح اب یحییٰ افریدی، منصور علی شاہ کا حکومت نے راستہ روکا، کیوں؟ ان کو پتہ تھا کہ منصور علی شاہ جو بیٹھ کے آئے گا، جب بیٹھے گا تو یہ ہمارے خلاف کام کرے گا۔ تو انصاف تو پھر بھی نہیں ہے۔ دنیا کے ٹاپ 10 ورسٹ جو انصاف کا سسٹم ہے، عدالتی نظام ہے، اس میں پاکستان کا شمار ہو رہا ہے۔ تو یہاں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ چیف جسٹس کوئی بھی ہو، کیونکہ اس نے اپنی مرضی کے مطابق تو فیصلہ کرنا ہی نہیں ہے۔ وہ اپنی مرضی کے مطابق فیصلہ کر ہی نہیں سکتا، تو آپ اور میں کیوں اپنا بلڈ جو ہے اس کے اوپر ہم چلا رہے ہیں، اپنا خون چلا رہے ہیں کہ جی وہ چیف جسٹس بن گیا، وہ بن گیا۔ اب علی امین گنڈاپور اور جو پی ٹی آئی کی قیادت اب پھر سے یہ ریپو بننے کی کوشش کریں گے کہ دوبارہ ہم نکلیں گے باہر، ہاں جی ہم اس آئینی ترمیم کے خلاف دوبارہ نکلیں گے۔ ہر روز آئے، بچے مروا کے چلے گئے، آئینی ترمیم میں آپ لوگ شامل تھے، آئینی ترمیم کی بائیکاٹ آپ نے کی، آپ اس وقت بیٹھ جاتے، 4-5 کے فیصلے سے یحییٰ افریدی بنے، آپ کے 3 ووٹرز تھے، آپ ووٹ دے دیتے، منصور علی شاہ بن جاتا۔ اچھا یہی بلاول بھٹو بیٹھ کے کہتا تھا اگلا چیف جسٹس منصور علی شاہ ہوگا، بگ بریکنگ نیوز۔ کہاں گیا منصور علی شاہ؟ تو اس سے ایک چیز تو واضح ہوتی ہے کہ بھائی اس میں نہ آئین ہے، نہ قانون ہے، نہ کوئی عدالت ہے، یہ صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ اس ملک کو چلا رہی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ ہی ملک کو چلاتی ہے۔ آپ کے اندر اتنی جرت نہیں ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کریں۔ روز آپ نے قوم کے بچوں کو بے وقوف بنایا ہوا ہے کہ جی آج نہیں کل عمران خان واپس آ رہا ہے، جی وہ اڈیالہ سے باہر نکل چکا ہے، مٹھائی کی ٹوکریاں اور تقسیم کریں، کب آ رہا ہے عمران خان باہر؟ تو یہ جو جھوٹ کو بلڈ کیا گیا ہے، اس کا سب سے زیادہ نقصان اپنی قوم کو ہو رہا ہے، اور یہی قوم کی ذلت کی سب سے بڑی وجہ۔
اس وقت آپ کو بھی سوچنا چاہیے اور ہمارے لیے یہ انتہائی اہم ہے کہ ہم جس نظام کے لیے اپنے بچے قربان کروا رہے ہیں یا اپنا خون دے رہے ہیں، اس میں ہمارا کوئی مفاد نہیں ہے، اس میں قومی کوئی مفاد نہیں ہے، یعنی ترمیم ہوئی، اس میں قومی کوئی مفاد نہیں ہے، نہ ہی قوم کا کوئی نقصان ہے۔ قوم کو پہلے بھی انصاف بھیک پہ ملتا تھا، آج بھی انصاف بھیک پہ ملے گا، چیف جسٹس کوئی بھی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اس کا لب لباب یہ ہے، شوکت صدیقی دیکھ لیں، قوم کا ٹرسٹ اس میں بالکل نہیں ہے، یہ بالکل جی سیاسی ترمیم ہے، قوم کا کوئی مفاد نہیں ہے اس میں۔ ججز کی پاور لوز ہوئی ہے، ججز کے پاس پاور کب تھی پاور؟ ججز کے پاس تو پاور تھی ہی نہیں۔ تو اس وقت مجھے اور آپ کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم جن کے لیے لڑ رہے ہیں کیا وہ لوگ قومی مفاد میں ہیں؟ ہم جن کے لیے لڑ رہے ہیں کیا وہ لوگ ہمارے ملک کو سرو کر رہے ہیں؟ ایسا بالکل بھی نہیں۔ علی امین آئے، ہر مرتبہ آئے، اسلام آباد میں توڑ پھوڑ کر کے چلے گئے، بندے مار کے چلے گئے، کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں، پھر واپس چلے گئے۔ اسی علی امین نے جو ان کا کے پی ہاؤس ہے وہاں بیٹھ کے اسٹیبلشمنٹ کی خوشامد کی، وہاں بیٹھ کے چائے پی، اور آج یہ بندہ باہر نکل کے کہتا ہے، اچھا باہر نکل کے یہ بندہ کہتا ہے جی میں وہاں سے آیا، میرے جیب ایک، یار کوئی عام بندہ تھا، تیری جیب میں 1 روپیہ نہیں تھا، تو باہر نکلتا تو لوگ اٹھا لیتے۔ تو ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے، بیٹھ کے جھوٹ بولتا ہے اور آئی جی صاحب کو تو گالیاں دے رہا ہے جس کا کوئی قصور ہی نہیں ہے۔ تجھے کس نے بولا تھا کے پی کے ہاؤس میں چلا جا؟ تو اس وقت ناظرین سمجھنے کی ضرورت ہے، لب لباب یہی ہے کہ ہمیں قوم کے لیے کچھ کرنا چاہیے، اس ملک کے لیے کچھ کرنا چاہیے، نہ کہ ایک پولیٹیکل نیریٹو کے اوپر چلنا چاہیے۔ یہ لوگ اپنے مفاد کی جنگ لڑ رہے ہیں، قوم کو چاہیے کہ وہ اپنے مفاد کی جنگ لڑیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔